बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं सदीक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज अगली वीडियो के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज की वीडियो में 2-3 बड़ी मज़ेदार चीज़ें जो डिस्कस करने वाली हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट की समाअत ताहयात नहली के बारे में कि ये ताहयात नहली का कानून किसने बनाया, किसने पास किया और किस पे लागू हुआ, इस पे समाअत थी आज और ये 4 जनवरी तक मुलतवी हो गई है। लेकिन इस पे हम बात करेंगे वीडियो में, इसमें हुआ क्या, समाअत क्या हुई या उसके इफेक्ट्स क्या हैं या क्यों समाअत हो रही है, इस पे बात करेंगे। और साल बदल गया, एक दो पोस्टें मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने कहा चलें इन पोस्ट के हवाले से भी बात कर लें। एक तो थी एक नए साल के हवाले से एक छोटी सी नज़म थी एक किसी शायर की। अब शायद क्योंकि मुझे मालूम नहीं है तो मैं एक आम आदमी हूँ, मैं उस शायर का ये पैगाम जो है ये ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। तीसरी पोस्ट ने मतलब दिल हला के रख दिया। ये पोस्ट आप नीचे देख रहे होंगे, किसी ने लिखा है पोस्ट में कि अगर मौजूदा हालात को देखकर भी तुम्हें सही और गलत की समझ नहीं आ रही तो तुम सिर्फ मर्दमशुमारी के लिए पैदा हुए हो या सिर्फ वोट कास्ट करने के लिए पैदा हुए। इस पे भी हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं जनाब, बात करना शुरू करते हैं। मुमकिन हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी कोशिश होती है मैं अवामी बंदा हूँ, अवाम की बात अवाम के अंदाज में ही करूँ, क्योंकि मैं कोई महान जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई महान सियासतदान नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं हूँ, मैं आप हूँ। तो मैंने अपनी और आपकी बात करनी है। जो पब्लिक के हकूक हैं उन पे बात करनी है, जो पब्लिक के मसाइल हैं मैंने उस पे बात करनी है, और जिन लोगों की वजह से है उनकी बात करनी है। तो हमारे मुल्क के जो मौजूदा हालात, जो भी सूरत हाल हमारी मुआशी है, उसके जो जिम्मेदारान हैं उन पे भी बात होगी। तो खैर आज के मौजू की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जी हम बात करेंगे कि जी आज सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली पे केस की समाअत हुई और इस केस की समाअत के बारे में बात सिर्फ इतनी करूंगा कि ये खसूसन मियां नवाज शरीफ की नाअहली को जो है डिस्कस करने के लिए समाअत रखी गई। अच्छी बात है। मैं भी ये समझता हूं कि अवाम के वोटों से बंदा जो सेलेक्ट होके चूज होके जो वजीर आजम पाकिस्तान का बनता है, उसको कोई भी अदारा उठ के किसी भी बात पे नाअहल कैसे कर सकता है, मतलब क्यों कर सकता है, क्यों करे? जिसको आवाम पसंद कर रही है आप उठ के उसको नाअहल क्यों करें? कोई भी हो, मैं हूं, मतलब सियासतदान कोई भी हो, जो भी पाकिस्तान का वजीर आजम बनता है, कोई पाकिस्तान की किसी अहम सीट पे है, 1 मिनट के लिए कानून जो है वो उसको नाअहल कर देता है। क्यों कर देता है? और अगर कानून ने नाअहल करना ही है तो फिर जो इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है उसी में से नाअहल कर दिया जाए। अगर उस बंदे पे कुछ करप्शन है, कुछ बंदे पे इल्जाम है, ये कोई बंदे की बेईमानी साबित हो रही है, कोई जुर्म साबित हो रहा है, तो जब इलेक्शन कमीशन उस बंदे के कागजात देखता है तो क्या उसको कुछ नजर नहीं आता? ये असल बात है। और अब जो अदालत कर रही है और अदालत के जो सवाल हैं कि जी ये कानून क्या है और किस तरह का, बड़ी अजीब सी मज़ाहिया सी बात है। बंदा क्या बात करे? मतलब मैं अदालत आलिया और अदालत उज़्मा जो है हमारी, उससे बड़ी माजरत के साथ, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, क्या उनको नहीं पता कि ये जो ताहयात नाअहली वाला कानून भी है ये उन्होंने ही लागू किया? मतलब अगर मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया तो किसने किया? अदालत ने किया, मैंने तो नहीं किया, अवाम ने तो नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया था। तो किसने नाअहल किया? तो अब ये क्या सवाल है कि ये किसने किया, क्यों किया, नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, ये क्या डिस्कशन है? इस पर कोई समझ नहीं आ रही। खैर अगर इस कानून 62 जो है, जो शिक है, इसको इस पे ही डिस्कशन है तो फिर इसके बारे, इसकी तफसील के बारे में बात हो रही है। देखते हैं जिस कानून के तहत मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया गया है वो कितने दिनों में खत्म हो जाता है। हम तो बात ये करेंगे कि ये असल में बेसिकली अभी जो डिस्कशन है जल्दी जल्दी में हो रही है, ये सारे मकसद तो मियां नवाज शरीफ को क्लियर करना है। लेकिन अगर क्लियर कर भी दें तो अच्छी बात है, हमें इस पर कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक दूसरा नुक्ता जिसका मकसद है मेरा वीडियो बनाने का, जनाब मेरी वीडियो का मकसद है कि इलेक्शन कमीशन कानूनी हैसियत से अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने ताहयात नाअहल आदमी के कागजात नामजदगी 2 हलकों से मंजूर कैसे कर लिए, ये सवाल है मेरा। मैं सवाल नहीं कर रहा, मुझे शाहरुख खान ने कहा कि सवाल करो।
میں نے آپ سے کل بات کی تھی اپنی ویڈیو میں, مجھے شاہ رخ نے ڈائریکٹ کہا, اس نے کہا ہے کہ آپ جو بھی آپ کے پاس آتا ہے, جو ووٹ مانگنے کے لیے آتا ہے, جس کو ووٹ دینا, آپ اس سے بات کریں, اس سے سوال کریں, جو اوپر بیٹھے ادارے ہیں ان سے سوال کریں. تو بھائی میرا سوال ہے, سپریم کورٹ سے ہی سوال ہے, بھائی یہ اگر ادارے نے غلطی کی ہے کہ ایسے بندے کو کاغذات نامزدگی منظور کر لی ہیں جو تا حیات عدالت عظمیٰ کی طرف سے نائل تھا, تو یہ کس قانون کے تحت کیے ہیں؟ اور جس نے کیے ہیں, جس افیسر نے کیا ہے, اس کو عدالت میں لایا جائے. اس نے قانون کی خلاف ورزی کیوں کی ہے, کس بیس پہ کی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ایک ہمارے ہیں مطلب کوئی سیاستدان ہے, میں نے سنا ہے ان کی طرف سے یہ درخواست بھی جمع ہو گئی ہے کہ میاں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کس بنیاد پر آپ نے منظور کر دی ہے جناب الیکشن کمیشن, کیونکہ وہ تا حیات نااہل تھے. یہی پبلک کا سوال ہے, یہی میرا سوال ہے کہ یہ قانون کیا ہے, اور اگر یہ قانون ہے یا تھا تو ابھی تک تو ابھی ڈسکشن شروع ہوئی ہے نا جناب. تو یہ تو 30 دسمبر کو نامزدگی والی بات تو ختم ہو گئی, کاغذات منظور ہو گئے, 30 دسمبر تک تو میاں صاحب نااہل تھے عدالت کی طرف سے. تو جناب الیکشن کمیشن یہ کس قانون کے تحت پاس ہو گئے؟ مطلب اتنی محبت سمجھ نہیں آتی بھائی. میاں صاحب سے اتنی محبت آپ کی کہ آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کسی کیس میں مجرم ہیں, کسی کیس میں عدالت نے ان کو نااہل کیا ہوا ہے. ایک نااہل بندے کو غیر قانونی طریقے سے آپ نے ان کے کاغذات نامزدگی منظور فرما لیے. یہ سوال ہے پبلک میں ہمارا دونوں کا سوال ہے, کیسے ہمیں ان کے اہل ہونے پہ اب کوئی اعتراض نہیں. میاں صاحب کو عدالت یہ قانون پاس کر دے, میاں صاحب ایک عوامی لیڈر ہیں, ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. لیکن بھائی ایک ادارہ, ایک قانون جو عدالت نے بنایا تھا, دوسرا ادارہ جو دوسرے لوگوں پہ تو الزام لگا رہا ہے, کسی کے مریض ٹھہرنے پہ لگا رہا ہے, اور کسی کے جیسے عمران خان پہ لگا کہ جی وہ عدالت نے ان کو 5 سال کے لیے نااہل کیا تھا, تو جناب الیکشن کمیشن ان کے 5 سال کی نااہلی تو آپ کو نظر آ گئی, میاں صاحب کی تا حیات نااہلی آپ بھول گئے تھے. برابر کریں نا, پلینگ جو فیلڈ لیول جو کہتے ہیں, یہ ہمیں سیاستدانوں کی زبان کی سمجھ نہیں آتی کہ جناب یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کے جی برابری کا مقابلہ, تو بھائی آپ تو سب کو دے رہے ہیں نا, سب کو برابر کا حق دے رہے ہیں. عمران خان 5 سال کے لیے نااہل ہوئے, لیکن جو جج نے کی وہ ڈیموٹ ہو گیا اور وہ باہر بھی بھاگ گیا. ٹھیک ہے, وہ جج صاحب ماشاءاللہ نہیں ہے اب یہاں پہ. تو ہم بڑے احترام کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے غلط نہیں کیا تھا تو پھر عدالت نے ان کے ساتھ ایسے کیوں کیا, ان کو ڈیموٹ کیوں کیا اس طرح کے غلط فیصلے کو غلط کہا گیا بعد میں. ہم ہی پاکستان میں رہتے ہیں, ہم ہی نہیں سنا کہ یہ فیصلہ غلط ہے جی اس کا. پھر آپ نے وہ نااہلی نوٹ رکھی الیکشن کمیشن نے اور کہا کہ جی عمران خان 5 سال کے لیے نااہل تھے, اس لیے ہم نے ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے کوئی مطلب قانونی طریقہ ہے, میں مان لیتا ہوں کہ عمران خان 5 سال کے لیے نااہل تھے, عدالت نے کہا ہوا تھا, مان لیا. میاں صاحب نااہل تھے, وہ بات کدھر گئی؟ اس بات کا جواب عدالت عظمیٰ لے ان سے, عوام تو لے نہیں سکتی, عوام کو تو رائٹ ہی نہیں ہے, ہمیں تو بولنے کا حق نہیں ہے. ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ جی یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ تو سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب نااہل تھے تو پھر وہ کاغذات نامزدگی منظور کیسے ہوئے؟ اس سوال کا جواب عدالت عظمیٰ لے. یہ گزارش ہے ہماری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے, پلیز محبت کیجئے عوام سے اور انصاف کیجئے برابری کے لیول پہ. ہم نہیں کہتے کہ عمران خان کو معاف کر دیں آپ, میں نہیں کہہ رہا, میں تو عوام ہوں, میرے لیے تو دونوں برابر آئیں, جس کو مرضی رکھیں, جس کو مرضی نکال دیں. بھائی قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر ایک 5 سال کی نااہلی کی وجہ سے کاغذات اس کے نہیں نامزد ہوئے تو بھائی ایک تا حیات نااہل ہے. اگر عمران خان کے کیس کو بھی گولی مارے, بھائی نہیں ہے, نامزد ہوئے نہیں ہوئے, منظور ہوئے نہیں ہوئے, ہمیں کیا. لیکن میاں صاحب کے کیوں ہوئے؟ سوال یہ ہے کیونکہ میاں صاحب تا حیات نااہل تھے. تو قانونی پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں ذرا پلیز, مہربانی. خیر, اسی بات کے بعد میں اپنی اگلی بات پہ, جو نظم میں نے سال کے حوالے سے پڑھی ہے, شاید آپ کو میری بات سمجھ آ جائے کہ میں کس وجہ سے پریشان ہو کے یہ بات کر رہا ہوں. سنا ہے سال بدلے گا, نتیجہ پھر وہی ہوگا. آزاد نظم, نتیجہ پھر وہی ہوگا, سنا ہے سال بدلے گا. پرندے پھر وہی ہوں گے, شکاری جال بدلے گا.
بدلنا ہے تو دن بدلو، یعنی دن سے مراد اپنے حالات ہیں. بدلنا ہے تو دن بدلو، بدلتے کیوں ہندسے کو. بدلنا ہے تو دن بدلو، بدلتے کیوں ہو ہندسے کو. مہینے پھر وہی ہوں گے، سنا ہے سال بدلے گا. وہی حاکم، وہی غربت، وہی قاتل، وہی غاصب. وہی حاکم، وہی غربت، وہی قاتل، وہی غاصب. بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا. سنا ہے سال بدلے گا. بہت سارے لوگ سال 2024 کے لیے امیدیں رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں. اچھے کی امید رکھنی چاہیے. کل بھی میں نے بات کی تھی. لیکن اس نظم کو پڑھنے کے بعد جو میرے ملک کے حالات ہیں، جو واقعات ہیں، جس طرح سے ظلم ہو رہا ہے، عوام پہ ہو رہا ہے، عام بندے پہ ہو رہا ہے، خاص بندوں پہ ہو رہا ہے، سب پہ ہو رہا ہے. بھائی ہونا کیا ہے؟ میرے ساتھ ظلم یہ ہے میرے بچے مقروض ہیں. میرے ساتھ ظلم یہ ہے مہنگائی کی وجہ سے میں مقروض ہوں. میرے ساتھ ظلم یہ ہے کہ میں اپنا سرکل نہیں چلا پا رہا. میرے لیے مہنگائی کی وجہ سے یہ ہے میں اپنا گھر نہیں خرید سکتا. آپ بھی نہیں خرید سکتے، میں بھی نہیں خرید سکتا. کروڑوں لوگ ہیں جو کرائے کے گھروں پہ رہتے ہیں، اپنا گھر نہیں بنا سکتے. اور مہنگائی ہے کہ دن بدن بڑھ رہی ہے. مجرم کون ہے؟ یہی لوگ ہیں، یہ سسٹم ہے، یہ ادارے ہیں. اور کون ہے؟ ہم تو نہیں ہیں. ہم تو سروائیو کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، زندہ رہنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں رہنے دیا جا رہا. تو بات یہ ہے، یہ نظم اسی وجہ سے تھی. تیسری بات وہی کہ مردم شماری والی وہ بات چھوٹی سی کروں گا، اور ایک آخری بات کروں گا میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے. وہ بڑی اہم بات ہے، اور وہی اس کا سپیریئر چھپا ہوا ٹائٹل ہے جو اس کا تھا ویڈیو کا. جناب یہ ہے کہ کسی نے لکھا ہے، پوسٹ کی ہے کہ اگر آپ مطلب اس ظلم کے حالات میں، اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، اگر اس میں بھی آپ صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر پا رہے، آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ غلط کیا ہے صحیح کیا، تو پھر یقین جانیے کہ آپ صرف مردم شماری کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یعنی آپ بھیڑ بکریاں ہیں. آپ کا کام صرف گھاس چرنا، زندہ رہنا، حلال ہونا، گوشت بٹ جانا آپ کا، اور اس کے بعد ختم. نہ ہی تو آپ میں کوئی سینس ہے، نہ آپ میں کوئی شعور ہے، اور نہ ہی آپ کوئی رزسٹ کر رہے ہیں کسی چیز کو، نہ ہی آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے، کچھ نہیں کر رہے. آپ کا جب کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، آپ نہ آزاد ہیں نہ آپ کچھ ہیں، سمجھ نہیں آ رہی. یہ میرے خیال ہے اس پوسٹ میں وہ کہنا چاہتے ہیں، اور اس پوسٹ کا یہی پوسٹ مارٹم ہو سکتا تھا. لاسٹ بات میں نے وہ ہم نیوز کا ایک تھمبنیل دیکھا آج، بڑا مزے کا تھا. آپ کو اس تھمبنیل کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ وہاں پہ پریڈکشن کرنے والے نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. تو میری ویڈیو یہی ہے، میں آپ کو بتا دوں، میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے. یہ 2024 8 فروری کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بن پائیں گے. یہ پریڈکشن کرنے والے نے کہا، میں نہیں کہہ رہا. مجھے ایک دوست نے کہا، میں ابھی بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. میں کہا جی میں کہہ دیا، میں نہیں کہہ رہا، یہ تو یہ پوسٹ کہہ رہی ہے، لیکن چلے میں کہہ دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بن پائیں گے. تو بنا کے بہو ہیں جی. تو خیر میاں صاحب عوامی ووٹوں سے بنیں گے، میرے کہنے سے نہیں بنیں گے. لیکن یہ ایک پریڈکشن تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اب پریڈکشن ہوتی ہے، حقیقت پہ مبنی ساری چیزیں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھے ہیں، وہ سارا سسٹم ان کی اپنی مرضی سے چلتا ہے، انسانوں کی مرضی سے نہیں چلتا. اور یہی میں ظلم کرنے والوں کو بھی کہوں گا، یہی پاکستان میں طاقتور اداروں اور طاقتور عہدے رکھنے والوں اور طاقت رکھنے والوں سے کہوں گا کہ نظام کائنات اللہ کی قدرت سے چلتا ہے. اللہ نے جس دن انصاف کیا اس کی پکڑ آئی، پھر آپ کہیں بھاگ نہیں سکیں گے. یہ غریب تو بچ جائیں گے، ان کو پھر بھی جنت میں جگہ مل جائے گی. آپ کہاں جائیں گے؟ ذرا ظلم کرنے میں تھوڑا سا سوچیے، ظلم کرتے ہوئے ہاتھ ہولا کر لیں. قیامت کے دن حساب سب کو دینا ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. کچھ زیادہ جذباتی ہو گیا، لیکن جذباتی ہی ہونے کا وقت ہے. ہم پریشان ہیں، ہم کہاں جائیں جذبات اگر اظہار نہ کریں. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک اللہ حافظ.